अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप तमाम लोग। आई एम मोहम्मद अमजद, मुतालिया पाकिस्तान के चैप्टर नंबर 10 के टॉपिक नंबर 3 के साथ आपके सामने हाजिर खिदमत हूँ। शहज़ादे, आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तहफ़्फ़ुज़ निस्वां के। हमारे पास एक चैप्टर है जिसका नाम तहफ़्फ़ुज़ निस्वां है, जिसमें औरतों के हकूक़ के मुतल्लिक़ बहुत सारी चीज़ें बयान की गई हैं कि इस्लाम ने हमें क्या बताया और हमारे हुकूमत वक्त जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है उसके आइन के अंदर औरतों के राइट्स के मुतालिक कौन सी बातें की गई हैं। शहज़ादों, उसी की डिटेल के अंदर हम चलते हैं। हमने पहला टॉपिक जिसमें इस्लाम ने ख़वातीन को क्या हकूक़ दिए हैं बड़ी वजाहत के साथ हमने टॉपिक नंबर 1 और 2 को इकट्ठा पढ़ के उसकी वजाहत कर दी थी। अब हम टॉपिक नंबर 3 को बड़ी डिटेल के साथ समझने के लिए जा रहे हैं, जो कि बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। शहज़ादों, हमारे पास स्टेटमेंट है कि ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद की रोकथाम के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात बयान करें। ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद की रोकथाम के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात बयान करें। यह हमारे पास एक स्टेटमेंट है। शहज़ादों, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ख़वातीन की जो तशद्दुद ख़वातीन के ऊपर किया जाता है इसकी रोकथाम के लिए कौन से इक़दामात किए हैं, हम उन्हीं को अभी समझने के लिए जा रहे हैं। शहज़ादों, हमारे पास 3 टाइप्स हैं उसकी। पहले नंबर के ऊपर ख़वातीन को काम करने की जगह पर हरासा करने के ख़िलाफ़ हिफाजत का कानून 2010। नंबर 2, पंजाब में कम उम्री की शादी का एक्ट, शादी पर पाबंदी का एक्ट 2015। और तीसरे नंबर पे हुकूमत पंजाब का तहफ़्फ़ुज़ निस्वां एक्ट 2016। ये 3 कानून हमारे पास अब तक 2010, 2015 और उसी तरह 2016 के अंदर अब तक हमारे पास ये पास हुए हैं। इस वक्त हम वजाहत करने के लिए जा रहे हैं 2016 के एक्ट की, लेकिन उससे पहले हम 2010 और 2015 के इन एक्ट्स की, इन कानून की थोड़ी वजाहत कर लेते हैं। शहज़ादों, सबसे पहले हम देखते हैं कि ख़वातीन को काम करने की जगह पर हरासा करने के ख़िलाफ़ हिफाजत का कानून 2010 में क्या पास हुआ। शहज़ादों, ऐसी तमाम ख़वातीन जो ऑफिसेस के अंदर काम करती हैं, स्कूल कॉलेजेस के अंदर काम करती हैं, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर काम करती हैं और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की नुमाइंदगी करती हैं, उन तमाम ख़वातीन को वो ज़ालिमाना और जानवर मर्दों से जो मुकम्मल तौर पर ख़तरा होता है, जो कि वहशियाना दिमाग रखते हैं, जो औरत को उसकी औरत की सिन्फ से नहीं सोचते, तो उन तमाम के तमाम लोगों से रोकथाम के लिए 2010 के अंदर एक कानून पास हुआ जिसका नाम रखा गया कि ख़वातीन को काम करने की जगह पर हरासा करने के ख़िलाफ़ हिफाजत का कानून 2010। शहज़ादों, इस कानून के अंदर ये कहा गया कि अगर कोई भी औरत अपने दफ्तर के अंदर काम कर रही है और वो अपनी ज़रूरतों को पूरा करती है या किसी भी जगह के ऊपर किसी डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी कर रही है, अगर कोई मर्द उसको हरासा करता है या तंग करने की कोशिश करता है, तो वो फ़ौरन से पहले 1043 एक हेल्पलाइन है 1043, उसको किसी भी लैंडलाइन नंबर से या मोबाइल फ़ोन नंबर से उसको मिलाएगी और अपनी शिकायत दर्ज करवाएगी, जिसका फौरी तौर पे अजाला होगा और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कानून के मुताबिक उसको सज़ा दी जाएगी और वो मुर्तकिब करने वाला बंदा जो बाकायदा तौर पर इस काम के अंदर इंक्लूडेड होगा उसको बाकायदा तौर पर मतलब ये कि सज़ा दी जाएगी। शहज़ादों, 2010 के अंदर ये कानून जिसमें 1043 हेल्पलाइन रखी गई, इस हेल्पलाइन के तहत मुकम्मल तौर पे जो कानून की पासदारी नहीं करेगा उसको बाकायदा तौर पर सज़ा दी जाएगी। नंबर 2, पंजाब में कम उम्री की शादी पर पाबंदी का एक्ट 2015। शहज़ादों, पंजाब के कानून पढ़ रहे हैं हम, पाकिस्तान के नहीं, पंजाब के। पाकिस्तान के अंदर हमारे पास 4 प्रोविंस जिसमें से हमने पंजाब को उठाया हुआ है कि 2015 के अंदर पंजाब में कम उम्र की शादी पर पाबंदी का कौन सा कानून था। शहज़ादों, 16 साल से कम उम्र लड़की और 18 साल से कम उम्र लड़के को अगर निकाह के बंधन के अंदर बांधते हैं तो उसके ऊपर जो है ना मतलब ये कि एक जुर्माना और कैद की एक सज़ा मुकर्रर की गई है। अब 50,000 रुपये जुर्माना और 6 माह कैद, ये तमाम की तमाम किन के ऊपर एक्ट होगी? निकाह खां के ऊपर,
دلہن اور دلہے کے والد کے اوپر بھی یہ ایکٹ ہوگی۔ پنجاب نے ایک قانون پاس کیا کہ 18 سال سے کم عمر لڑکا اور 16 سال سے کم عمر لڑکی کی اگر شادی مقرر کی جاتی ہے یا اس کا نکاح کیا جاتا ہے تو یہ قانوناً جرم ہے۔ کم عمری کی شادی کے اوپر پابندی کا یہ ایک ایکٹ بنایا گیا کہ اگر کوئی اس طرح کے کام کے اندر مرتکب ہوتا ہے تو اس کے اوپر 50,000 روپے جرمانہ اور 6 ماہ کی قید اس کو باقاعدہ طور پر سنائی جا سکتی ہے۔ شہزادہ اس کے بعد ہمارے پاس ایک ڈیٹیلڈ کوسچن آ گیا، حکومت پنجاب کا تحفظ نسواں ایکٹ 2016 میں گورنمنٹ آف پنجاب نے عورتوں کے پروٹیکشن کے لیے ایک قانون پاس کیا۔ اس قانون کا تھوڑا سا انٹروڈکشن دیکھتے جاتے ہیں۔ میں نے اس کی وضاحت تھوڑی سی آپ کے سامنے انٹروڈکشن میں کر دی جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہ قانون 24 فروری 2016 کو پاس ہوا۔ 24 فیب 2016 کو اس کو یہ کہ امپلیمنٹ کیا گیا۔ 24 فروری 2016 کو یہ پاس ہوا۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ مختلف قسم کے جرائم جن میں جرم کی ترغیب، کوئی ایک گروپ بن جاتا ہے یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر یا کسی بھی جگہ کے اوپر جس میں جرم کی ترغیب دی جاتی ہے عورت کو کہ آپ نے اپنے اس طرح کا جرم کرنا ہے، یا کوئی بھی یہ غلط کاری ہو گئی اس کی طرف کنوینس کرنا۔ نمبر 2، گھریلو بدسلوکی، گھر کے اندر یہ کہ عورت کو مکمل طور پر تشدد کا نشانہ بنایا جائے، اس کو بار بار اس بچی کو ٹارچ کیا جائے، سوتیلی ہو یا کسی بھی اور صورتحال کے اندر ہو، اس کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گھریلو بدسلوکی، جذباتی اور نفسیاتی بدسلوکی، یعنی کہ غصے میں آ کر یہ سائیکولوجیکلی کہ تم تو خراب ہو، تمہاری تو شکل صورت خوبصورت نہیں ہے، تم تو گھر کے لیے عذاب ہو، تم کیوں پیدا ہو گئی، یہ تمام کے تمام سوالات جذباتی اور نفسیاتی بدسلوکی کے اندر آ جاتے ہیں۔ ان تمام سے روک تھام۔ معاشی بدسلوکی، اکنامکلی اس کو کوئی چیز پرووائڈ نہ کرنا، اس کے کپڑے، اس کی ضرورت کی چیزیں، اس کی تمام کی تمام وہ سہولیات جو اس کو چاہیے ہیں وہ تمام کے تمام یہ کہ اس کو جو پرووائڈ نہ کی جائیں۔ معاشی بدسلوکی، تعقب، اگر اس عورت کا کوئی پیچھا کر رہا ہے، کوئی اس کرائم کے اندر ہے کہ اس کو یہ کہ بار بار اس کا پیچھا کر کے اس کو انسسٹ کرتا ہے، اس کو تنگ کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کہیں کام کرنے کے لیے جاتی ہے، اس کے پیچھے یہ کہ ایک ٹائم کے اندر یہ کہ وہ بندہ لگا ہوا ہوتا ہے اور اس کو مینٹلی طور پہ ٹارچ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ سائبر کرائم، انٹرنیٹ کے ذریعے بلیک میل کرنا، یعنی کہ اس کی کوئی بھی ایسی پکس یا اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا تعلق بنانا یا اس میں ایڈیٹنگ کر کے اس کو بلیک میل کرنا، یہ تمام کی تمام چیزیں سائبر کرائم کہلاتی ہیں۔ تو ان تمام کے تمام جرائم جتنے بھی ہیں، جن میں نے بتایا جرم کی ترغیب، جن میں بتایا گھریلو بدسلوکی، جذباتی اور نفسیاتی بدسلوکی، معاشی بدسلوکی، تعقب، سائبر کرائم، ان تمام جرائم کے اندر اگر کوئی پایا جاتا ہے تو اس کے اوپر 24 فروری 2016 کو وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ لا اینڈ آرڈر کے ذریعے حکومت پنجاب کا تحفظ نسواں ایکٹ 2016 لاگو ہو جاتا ہے۔ جو بندہ ان تمام کے تمام جرائم میں پایا جائے گا اس بندے کے اوپر وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ کے ذریعے لا اینڈ آرڈر کے ذریعے حکومت پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ 2016 اس آدمی کے اوپر لاگو ہو جائے گا۔ اب اس لا اینڈ آرڈر جو ہمارے پاس قانون ہے اس کے لیے ایک ہیلپ لائن بھی ہے، پنجاب کمیشن برائے خواتین، PCSW، پنجاب کمیشن برائے خواتین کے نام سے یہ کہ پنجاب کمیشن سروسز آف وومن، اس کے نام سے یہ کہ ایک ہیلپ لائن بنائی گئی ہے۔ یہ آپ کسی بھی لینڈ لائن نمبر یا اپنے یہ کہ موبائل فون نمبر کے ساتھ 1043 1043 اس نمبر کو ملا کر یا 8787 کے اوپر SMS کر کے بھی آپ آگاہ کر سکتے ہیں، جس کی بنیاد کے اوپر آپ کو مکمل طور پہ پروٹیکشن دیا جائے گا۔ دوبارہ سن لیں، 1043 ہیلپ لائن اور 8787 پر SMS کر کے آپ اس تمام کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو یہ کہ بچا سکتے ہیں۔ جرم کون سے ہیں؟ جرم کی ترغیب، گھریلو بدسلوکی یا جذباتی و نفسیاتی بدسلوکی، معاشی بدسلوکی، تعقب، سائبر کرائم۔
ان تمام کے تمام جرائم کے اندر اگر کوئی پایا جائے گا تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ لا اینڈ آرڈر کے ذریعے حکومت پنجاب تحفظ نسواں ایکٹ 2016 اس کے اوپر لاگو ہو جائے گا، جس کی بنیاد کے اوپر وہ 1043 کی ہیلپ لائن ملا کے یا 8787 پر SMS کر کے ان تمام جرائم سے چھٹکارا حاصل کر سکتی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے تحفظ نسواں قانون 2016 کے تحت عدالتی احکامات کون سے جاری کیے ہیں؟ شہزادوں 4 ہیں ہمارے پاس عدالتی احکامات۔ نمبر 1 عبوری حکم نامہ، کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے تو اس کو عارضی طور پر کیسے گورنمنٹ یا عدالت اس کو آرڈر دے گی کہ وہ اپنے آپ کو اس سے روک لے۔ نمبر 2 حفاظتی حکم نامہ، اگر کوئی پایا گیا اس جرم کے اندر تو عورت کو کیسے پروٹیکشن گورنمنٹ دے گی یا عدالت دے گی، حفاظتی حکم نامہ، سکونتی حکم نامہ۔ اور عدالت اس عورت کو جس کو مطلب یہ کہ گھر کے اندر رہنے کے لیے اس کے لیے وبال جان بن چکا ہے اس کا مرد یا باقی معاشرہ، تو اس کو کیسے دارالامان یا ڈیفرنٹ رشتہ داروں کے گھر مطلب یہ کہ رہنے کے لیے اس کو کنونس کرے گی۔ مالی حکم نامہ، جو اس چیز کا شکار ہو چکی ہے اور اس کا مرد کے اندر یہ جرم ثابت ہو چکا ہے تو کیسے اس کے مرد کے اوپر مطلب یہ کہ تمام چیزیں لاگو ہوں گی کہ اس کے بچوں اور اس کے لیے پروٹیکشن مکمل طور پہ کیا جائے۔ شہزادوں اسی کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھنے کے لیے جا رہے ہیں۔ پہلے نمبر پہ ہم دیکھ لیتے ہیں عبوری حکم نامہ۔ عبوری حکم نامے کے اندر سب سے پہلے ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے یہاں پہ لکھا شکایت کی وجہ سے عدالت فوری اگر ضروری سمجھے تو حفاظتی حکم نامہ جاری کر سکتی ہے، کہ اگر کمپلین کی ہے کسی نے کہ میرے اوپر جو ہے نا مطلب یہ کہ ایسے پرابلم ہو گیا ہے، کون سا کہ جرم کی ترغیب کے لیے مجھے کنونس کیا جا رہا ہے، یا گھریلو بدسلوکی، جذباتی اور نفسیاتی بدسلوکی، معاشی بدسلوکی، تعاقب یا سائبر کرائم میں سے کسی ایک جرم اس کے اوپر مطلب یہ کہ لگایا جا رہا ہے، تو وہ شکایت فوری طور پہ کرے گی، جس کی وجہ سے عدالت کی طرف سے اس کے اوپر حفاظتی حکم نامہ جاری ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر عدالت مطمئن ہے کہ ملزم نے تشدد کیا ہے، ان تمام جرائم کے اندر ہے یا تشدد کا ارادہ رکھتا ہے، تو متاثرہ عورت کے تحریری بیان پر عارضی عبوری حکم نامہ بھی جاری کر سکتی ہے۔ یعنی کہ یہ بات پروف ہو گئی ہے کہ مجرم نے جرم کیا ہے تو عدالت اس کے اوپر عبوری یا عارضی حکم نامہ بھی جاری کر سکتی ہے۔ مطلب کہنے کا کیا ہے کہ اس کو عارضی طور پر یا ٹیمپریری طور پر عبوری طور پر اس کے اوپر مطلب یہ کہ سزا لاحق کر سکتی ہے یا آرڈر دے سکتی ہے یا اس کو کہہ سکتی ہے کہ آپ نیکسٹ ٹائم یہ تمام کی تمام حرکت نہ کرنا۔ نمبر 2 حفاظتی حکم نامہ۔ حفاظتی حکم نامے کے اندر پہلے نمبر کے اوپر جو کام آ جاتا ہے وہ ہے عورت کا تحفظ، کہ اس عورت کو جو ان تمام جرائم کے اندر مطلب یہ کہ جس کو ترغیب دینے کی کوشش کی گئی ہے، تعاقب یا سائبر کرائم کے اندر تھی یا اس کے ہسبینڈ اس کے اوپر ظلم و ستم کرتا ہے، تو سب سے پہلے گورنمنٹ آف پاکستان اور ہماری جو مطلب یہ کہ کورٹ ہے یہ تمام کے تمام عورت کا پروٹیکشن کرے گی، تحفظ کرے گی۔ نمبر 2 متاثرہ خاتون سے ایک فاصلے پر رہنے کی تلقین کرے گی، اور یہ بھی اگر اس کا ہسبینڈ ہے یا کوئی بھی مطلب یہ کہ ایسا ویسا بندہ ہے تو وہ اس کو کنونس کرے گی کہ تم نے متاثرہ عورت کے نزدیک نہیں جانا۔ اگر وہ پھر بھی نہیں رکے گا تو گورنمنٹ آف پاکستان کے مطابق لا اینڈ آرڈر، وزیر اعلیٰ پنجاب کے اسپیشل مانیٹرنگ یونٹ لا اینڈ آرڈر کے مطابق حکومت پنجاب کے تحفظ نسواں ایکٹ 2016 کے مطابق GPS ٹریکنگ بریسلیٹ سنجیدہ واقعات کی بنیاد کے اوپر اس آدمی کو پہنا دیا جائے گا جو باز نہیں آ رہا بار بار کہنے کے باوجود۔ اگر وہ GPS ٹریکنگ بریسلیٹ کو اتارتا ہے تو پھر وہ مجرم ثابت ہو جائے گا، جس کے اوپر 6 ماہ قید اور تقریباً 6 ماہ سے لے کر 1 سال تک قید بھی لاحق ہو سکتی ہے۔ بڑھتے ہوئے خطرے کی بدولت مجرم کو گھر سے جانے کا حکم بھی دیا جا سکتا ہے، یعنی کہ اگر مجرم اس کا ہسبینڈ ہے اور اس کے گھر کے اندر رہ رہا ہے، اس کے اوپر ظلم و بربریت اس نے ایک حد تک کی ہوئی ہے، تو اس کو بڑھتے ہوئے خطرے کے باوجود اس کو بھی گھر سے باہر جانے کا حکم دیا جا سکتا ہے۔ حفاظتی حکم نامے میں ہم نے کیا دیکھا کہ عورت کا سب سے پہلے تحفظ، دوسرے نمبر پہ متاثرہ خاتون سے ایک فاصلے پر رہنے کی مرد کو تلقین، اگر نہیں رہتا تو GPS ٹریکنگ بریسلیٹ، اگر وہ اس کو اتارنے کی کوشش کرتا ہے تو 6 ماہ سے 1 سال تک قید، اور بڑھتے ہوئے خطرے کے باوجود اس کو مطلب یہ کہ مجرم کو گھر سے جانے کا حکم بھی دیا جائے گا۔ پھر آئے گا سکونتی حکم نامہ۔ اب گھریلو تشدد کے واقعات پر متاثرہ عورت کو گھر سے نہ نکلنے کا حکم دیا جائے گا، کہ عورت کو کہا جائے گا کہ تمہیں اگر کسی قسم کا ایسا پرابلم ہو رہا ہے تو تشدد تمہارے اوپر کیا جا رہا ہے تو تم ایک کام کرو کہ اپنے گھر کے اندر کچھ دن کے لیے اپنے آپ کو پروٹیسٹ کرو۔ نمبر 2 عورت اگر محفوظ نہیں ہے تو دارالامان بھی جا سکتی ہے۔ اگر عورت کا پروٹیکشن نہیں ہو رہا
تو اس کو دارالامان، جہاں عورتوں کی ایک جگہ ہے، جہاں پہ متاثرہ عورتیں ایک جگہ پہ گورنمنٹ کی وہ جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے جہاں پہ مطلب یہ کہ رہتی ہیں اور کھانا پانی ہر چیز ان کو وہاں پہ پرووائڈ کیا جاتا ہے، وہاں بھی جا سکتے ہیں۔ نمبر 3، جانی خطرے کے سبب گھر چھوڑنے پر رشتہ داروں کے لیے متبادل رہائش گاہ کا بندوبست کرنے اور متاثرہ عورت کو کرایہ ادا کرنے کا حکم جاری کر سکتی ہے۔ اگر عورت کو سمجھتی ہے کہ اس کو جانی خطرہ ہے، اس کو کسی قسم کا ایسا پرابلم ہے کہ اس کو جان سے مار دیا جائے گا، تو اس کے لیے 2 آپشن ہیں۔ پہلے نمبر کے اوپر مطلب یہ کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے گھر بھی جا سکتی ہے جس کے ساتھ اس کی اچھی ایک مطلب یہ کہ لیک سلیک ہے، جو اس کی ریلیٹیوز ہیں، اور دوسرے نمبر کے اوپر وہ کرائے کے اوپر اپنا ایک گھر بھی لے کے رہ سکتی ہے اگر وہ اتنا تنگ آ گئی ہے کہ وہ اس ہسبینڈ یا وہاں پہ مطلب یہ کہ اپنے آپ کو سپینڈ نہیں کر سکتی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مالی حکم نامہ کیا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ گھریلو تشدد کے واقعات کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا عورت گھر سے نہ نکلنے کا حکم بھی ہے، اور اس کے علاوہ دارالامان بھی جا سکتی ہے، رشتہ داروں کے گھر بھی جا سکتی ہے، کرائے پہ گھر بھی لے سکتی ہے۔ مالی حکم نامہ کیا ہے؟ عدالت کا مجرم کو متاثرہ عورت کے مقدمے کے اخراجات ادا کرنے کا حکم۔ اب کیا مطلب ہے اس کا، میں اس کے 1 منٹ پوائنٹ کلیئر کر دوں کہ پہلے نمبر کے اوپر یہ والا، عدالت کا مجرم کو متاثرہ عورت کے مقدمے کے اخراجات ادا کرنے کا حکم، کہ اگر عورت متاثرہ ہے اور مرد مجرم ثابت ہو گیا ہے تو اب گورنمنٹ آف پاکستان اور جو ہماری کورٹ ہے وہ مجرم کو کہے گی کہ تم جتنا بھی اس کا عدالت کے اوپر مطلب یہ کہ خرچ آیا ہے، اس تمام کے پیسے جو ہے نا آپ خود پے کرو۔ نمبر 2، عدالت مجرم کو متاثرہ عورت کے روزگار طبی اخراجات کی تلافی کا حکم بھی دے سکتی ہے۔ اب دوسرے نمبر کے اوپر کیا ہے کہ اگر اس کو مطلب یہ کہ روزگار کا پرابلم ہوا یا طبی اخراجات اس کے اوپر مطلب یہ کہ آتے ہیں، تو اس صورت کے اندر بھی عدالت مجرم کو کہے گی کہ اس کی دوائی اور اس کے علاوہ اس کے روزگار کا مکمل طور پہ بندوبست کرو، تاکہ یہ جو ہے نا مطلب یہ کہ اپنے آپ کو سپینڈ کر سکے، کیونکہ تم مجرم ثابت ہو چکے ہو، غلطی تمہاری تھی، تو تم نے اس کو مطلب یہ کہ کیوں اتنے جبر کے اندر رکھا۔ نمبر 3، عدالت مجرم کو متاثرہ عورت کے بچوں کے خرچے کا معقول بندوبست کرنے کی بھی ہدایت کر سکتی ہے۔ عدالت یہ بھی آرڈر جاری کر سکتی ہے کہ جو متاثرہ عورت ہے اس کے خرچے کے مطلب یہ کہ اس کے بچوں کے خرچے بھی کے پیسے جتنے بھی ہیں وہ تمام کے بھی وہی پے کرے جو مجرم ثابت ہوا ہے، اور ان تمام کی تمام ضرورتوں کو وہ خود پورا کرے۔ یہ آرڈر کس کے لیے ہے؟ یہ آرڈر ہے ایک ہسبینڈ کے لیے جو کہ مطلب یہ کہ اپنی بیوی کے اوپر ظلم اور بربریت کرتا ہے اور اس کو ایک حقیر اور 3 الفاظ کی مار سمجھتا ہے۔ شہزادو، خلاصہ ہے، خلاصے کے اندر یہ جو ہماری سوسائٹی کے اندر جو ایونٹس ہیں، جو پرابلمز ہیں، ان تمام کے تمام کی یہاں پہ وضاحت کی گئی ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر گھریلو بدسلوکی بھی ہوتی ہے، عزت کے نام پہ قتل بھی ہوتا ہے، ہمارے معاشرے کے اندر تعاقب بھی کرتے ہیں لوگ، سائبر کرائم کے ذریعے بھی اس کو بلیک میل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ڈیفرنٹ قسم کے ایسے جرائم ہیں جن کی وجہ سے ان کو مطلب یہ کہ ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ کیا ہماری سوسائٹی ان تمام کے تمام مظالم کی وجہ سے ہم تمام لوگوں کو جو مجرم ہیں کیا ان کو چھوڑ سکتی ہے؟ کیا ہمیں پروٹیکشن دے سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ جب بھی کسی بھی موقع کے اوپر اس طرح کے ظلم کے اندر جب بھی ہم مطلب یہ کہ کسی کو دیکھیں تو ہمارا رائٹ بنتا ہے کہ اس کو مکمل طور پہ پروٹیکشن دیں۔ عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے، ایک آدمی کے لیے مخصوص کیا ہے، اور وہ اس چیز کے لیے مخصوص کیا کہ وہ اس کی حفاظت کرے۔ ہمیں یاد ہے خطبہ حجۃ الوداع جو میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا تھا، جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد تھا کہ اے مسلمانوں میری بات غور سے سن لو اور یاد رکھو، یہ عورتیں تمہاری حفاظت میں ہیں، اور اللہ کے حکم سے یہ تمہاری حفاظت میں ہیں، اور اللہ کے حکم سے یہ تم پر حلال ہیں، اس لیے ان سے نرمی سے پیش آؤ، ان کے ساتھ ظلم و ستم نہ کرو۔ تو شہزادو، اگر ہم اپنی سوسائٹی کو ان تمام ایونٹ سے بچا لیں تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کہ عدالت کے دروازے کھٹکھٹائیں اور ان تمام معاملات کو خراب کریں۔ اگر ہمارے گھر گھر کی کہانی اچھی ہو جائے، اگر ہم بہتر طریقے سے اپنے آپ کو منجمد کر دیں تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم سوسائٹی کے ان ایونٹس کے اندر انکلوڈ ہوں۔ مجھے ایک بہت خوبصورت بات یاد آ رہی ہے کہ جس وقت ہمارے وائس پرنسپل صاحب مطلب یہ کہ ذیشان صاحب نے قائد سپر 1 کے اندر یہ بات کہی تھی، جب ایک اسٹوڈنٹ نے ایک سینٹینس لکھا تھا کہ آج کے دور کا فیشن عورت مطلب یہ کہ ماں باپ کی نافرمانی، ایک مطلب یہ کہ لکھا ہوا تھا، تو اس کے اندر ایک اسٹوڈنٹ عورت کی وضاحت کر رہا تھا
کہ وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ ایک بیوی ہے وہ بیچاری پستی رہتی ہے، ایک ماں ہے وہ بیچاری پستی رہتی ہے، بیوی عیاشی کرتی رہتی ہے، پرسکون سوئی رہتی ہے۔ تو ذیشان صاحب نے ایک بات کہی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ وہ ماں بھی تو کبھی بیوی تھی، اور وہ بھی تو مطلب یہ کہ ان تمام کے تمام سسٹم کے اندر گزری ہے۔ دنیا مکافات عمل ہے، یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے دور میں اچھی رہی ہو اور اپنے آپ کو اچھا مینج کیا ہو، لیکن اگر آج ہم وہ ماں اپنی اس مطلب یہ کہ بہو کی اچھی حفاظت کرے گی، اچھی تربیت کرے گی، اچھا پروٹیکشن دے گی، تو کل کو وہ بہو ماں بن کر بھی اپنی آنے والی بہو کی مکمل طور پہ پروٹیکشن دے گی۔ شہزادوں، اس حقیقت کو سمجھنا ہے اور خود کے گھر کے اندر اس ماحول کو بہتر کرنا ہے۔ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے GPS ٹریکنگ بریسلیٹس کے چکر کے اندر جانے کی، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے 1043 کی ہیلپ لائن ملانے کی، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے 8787 کے اوپر SMS کرنے کی، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے گورنمنٹ کے لا اینڈ آرڈر کے، حکومت پنجاب کے تحفظ نسواں ایکٹ 2016 کے اوپر چلنے کی۔ ہمیں ضرورت صرف کس چیز کی ہے کہ ہم امن کے ساتھ رہیں، محبت کے ساتھ رکھیں۔ عورت ایک پھول ہے، اس کی حفاظت کریں اور اس کا مکمل طور پہ پروٹیکشن کریں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھنا ہے، اور انشاءاللہ چیپٹر نمبر 11 کے ٹاپک نمبر 1 کے ساتھ ویری سون آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔